بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. आप सबको बहुत खुश आमदीद कहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं उस मकसद में हम कामयाब हो जाएं। जैसा कि हमारी आदत है कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा हम अपनी नीयतों को रिफ़्रेश कर लेते हैं कि मैं और आप मुख्तलिफ़ जगहों से यहाँ पर जमा हैं, वो किस काम के लिए जमा हैं। हम इस काम के लिए जमा हैं कि हम एक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि मुहर्रम के महीने के मुतालिक है। अब इसके अंदर क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कुरान में, अहादीस में मुहर्रम के बारे में क्या-क्या चीज़ें आई हैं? एक मुसलमान का इस महीने के अंदर क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए, ताकि हम सही तरीके से सीख कर इस महीने को गुज़ारने वाले बन जाएँ। और डेफ़िनेटली इस महीने को लेकर कुछ गलतफ़हमियाँ भी हैं मुसलमानों के ज़हनों में, वो गलतफ़हमियाँ भी हम दूर करेंगे, जो जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं या हमने दूसरों से सुना है, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो इस महीने को के मुतालिक अ, निस्बत की जाती है उनकी, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ठीक उसमें मुहर्रम के बारे में ठीक नहीं। तो हमारी इस मीटिंग का, इस सेशन का जो बुनियादी मकसद है, वो अपने आप से जहालत को दूर करना है कि किस तरह हम मुहर्रम के महीने के बारे में ऑथेंटिक नॉलेज, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें और जो चीज़ें मुहर्रम के बारे में आई हैं, उस पर चलकर इस महीने को जो है सही तरीके से गुज़ारने वाले बन जाएँ। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। देखिए सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर और आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमें डिफरेंट सीज़न दिए हैं, डिफरेंट टाइम्स दिए हैं, जिसके अंदर नेकियाँ जो है ना वो डबल हो जाती हैं, वो बूस्ट हो जाती हैं। और क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला बंदों के बारे में चाहते हैं कि ये जहन्नुम में ना जाएँ, ये जन्नत में जाएँ। थोड़े अमल करके ज़्यादा नेकियाँ मिल जाएँ, तो अल्लाह ताला इस तरह की चीज़ें जो है ना हमें इनाम के अंदर दी हैं। तो मुहर्रम का महीना भी ऐसा है, इससे पहले अरफ़ा का दिन गुज़रा है, वो उसका उसका रोज़ा था। उससे पहले ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन थे, उसके उस वो नेकियों का सीज़न था। उससे पहले शव्वाल के रोज़े, उससे पहले फिर लैलतुल क़द्र की रात है, उससे पहले रमज़ान है। तो अल्लाह ताला ने डिफरेंट सीज़न बनाए हैं नेकियों के, जिसके अंदर थोड़ी नेकी करके हम डबल और ट्रिपल जो है अजर और सवाब कमा सकते हैं थोड़े वक़्त में। तो उसी की कड़ी में एक महीना मुहर्रम का है। देखें, दूसरी बात ये है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन-सा महीना अफ़ज़ल है, कौन-सा वक़्त अफ़ज़ल है, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ही डिसाइड कर सकते हैं। ना ये अथॉरिटी नबी के पास है, ना ये अथॉरिटी सहाबा के पास है और ना ही दुनिया में किसी इंसान के पास है, जो ये कह सके कि फ़लाँ वक़्त ज़्यादा अफ़ज़ल है, फ़लाँ महीना ज़्यादा अफ़ज़ल है, ये सिर्फ़ अल्लाह के पास। तो अल्लाह ताला ने अ, कुछ महीनों को अफ़ज़ल बनाया है दूसरे महीनों से। वो महीने कौन-कौन से हैं, वो भी अभी देखेंगे। एक गलतफ़हमी जो मेरे और आपके दिलों ज़हनों में हो सकती है, वो ये है कि मुहर्रम का महीना इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर वाक़या करबला हुआ था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी, इस वजह से है। तो ये हमारे ज़हनों में एक गलतफ़हमी है। ये मैं पहले ही से आपके ज़हनों को इस तरफ ला रहा हूँ कि शायद हम बचपन से सोचते आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में ये एक बात क्रिएट हो गई है, क्योंकि इस महीने में हज़रत हुसैन की शहादत हुई थी, इसलिए ये महीना अहम है। नहीं भई, ये महीना तब से अहम है जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को बनाया है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत तो सन 61 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तकरीबन 50 साल के बाद जाकर हुई है। लेकिन मुहर्रम का महीना किसी और वजह से इम्पोर्टेंट है। वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुहर्रम के महीने में हज़रत हुसैन की शहादत हो गई। तो इसलिए
کچھ لوگوں نے، کچھ فرقہ باز لوگوں نے اتنا اس کو ہائیلائٹ کیا، اتنا ہائیلائٹ کیا کہ حضرت حسین کی جو شہادت ہے وہ ہائیلائٹڈ ہو گئی، اور محرم کی جو امپورٹنس ہے، ایکچوئل جو ریزن ہے، وہ پیچھے چلی گئی، وہ ڈم ہو گئی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ تو کسی کے شہید ہونے کی وجہ سے مہینے امپورٹنٹ نہیں ہوا کرتے، اللہ کے امپورٹنٹ کرنے کی وجہ سے مہینے امپورٹنٹ ہوا کرتے۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلی امپورٹنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے، اس لیے محرم کا نام آپ کو احادیث کے اندر کیا ملے گا؟ شہر اللہ المحرم، کہ محرم کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ کل کل 12 مہینے ہیں، کسی بھی مہینے کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ صرف محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کی اضافت، جس کا تعلق اپنے ساتھ جوڑا ہے، جسے انگلش میں اپوسٹروفی ہوتی ہے نا، اللہ's منتھ، اللہ کا مہینہ۔ اسی طرح اردو میں ہے اللہ کا مہینہ، عربک میں ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں کسی چیز کو، اس کی امپورٹنس خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ پہلی امپورٹنس تو یہ۔ دوسری امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ہجری کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اس سے مہینہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ یہ کب بنائے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں اللہ کے ہاں 12 ہیں۔ کب سے ہے یہ تعداد؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے آسمان اور زمین بنے۔ تو یہ جو 12 مہینے ہم اسلامی کیلنڈر کے ہیں، محرم ہے، رجب ہے، شعبان، رمضان، یہ تب سے ہیں جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنایا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ کر کے، معاصی کر کے، بغاوت کر کے، قتل قتال کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تو پتہ چلا کہ کل 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، تب سے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت سے ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے اس کا ایک پس منظر سمجھ لیجئے، تاکہ آپ کو حدیث جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، زمانہ جاہلیت کے اندر بہت ساری عادات ایسی تھیں، بہت ساری عادات ایسی تھیں اسلام کی اگینسٹ تھیں، اسلام کے ساتھ وہ ٹکراتی تھیں۔ ان میں سے ایک عربوں کی جاہلیت کی عادت یہ تھی کہ انہوں نے جو مہینے کے جو آرڈر تھے وہ چینج کر دیے تھے۔ مہینوں کی جو روٹیشن ہے، مہینوں کے جو نام ہیں، جس آرڈر سے مہینے آتے تھے نا، اس آرڈر کو چینج کر دیا۔ وہ اس وجہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے بنائے تھے حرمت والے، جس میں قتال نہیں کر سکتے تھے۔ تو اگر ان مہینوں میں عربوں کا زمانہ جاہلیت میں قتال کرنے کا دل کرتا، تو وہ کہتے کہ بھائی ابھی ہم قتال کریں گے، لیکن ابھی حرمت والا مہینہ ہے، قتال تو کر نہیں سکتے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ابھی جو حرمت والا مثال کے طور پر محرم آ رہا ہے نا، تو ابھی محرم کو تھوڑا آگے لے جاتے ہیں، یہ والا مہینہ جو ہے نا یہ اور مہینہ ہے۔ تو انہوں نے اپنی مرضی سے مہینوں کے جو آرڈر ہیں وہ چینج کر دیے، جس کی وجہ سے سارے کا سارا جو کیلنڈر ہے مسلمانوں کا وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اور یہ ڈسٹربنس چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، یہاں تک کہ 8 ہجری تک چلتی رہی۔ اس کی اگزامپل ایسے ہی لے لیجئے کہ کوئی بیوقوف یہ کہے کہ اس دفعہ رمضان جو ہے وہ بہت گرمی میں آ رہا ہے، تو بہت گرمی ہے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ جو گرمیوں میں جو مہینے آ رہے ہیں نا، اس میں رمضان ہم نہیں رکھتے، رمضان کو ہم سردیوں میں لے جاتے ہیں۔ جو مہینے رمضان میں سردیوں میں آئیں گے نا، اس کا نام ہم رمضان رکھ لیتے ہیں، اور وہ والے دوسرے جو مہینے ہیں وہ ابھی کر لیتے ہیں۔ تو عربوں نے بھی ایسا ہی کیا، ان کا جو کیلنڈر تھا نا وہ ڈسٹرب ہو گیا۔
اس لیے آپ لوگوں کو شاید پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج خود نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی جگہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کرنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ اس سال حج ذی الحجہ کے مہینے میں نہیں آ رہا تھا۔ عربوں کے مہینے جو تھے وہ بھی ڈسٹربنس چل رہی تھی۔ اگلے سال 9 ہجری کو حج جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں آ گیا تھا، کیلنڈر دوبارہ سے ریسیٹ ہو گیا تھا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال حج کیا تھا۔ تو یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے the time has come back to its original state، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان الزمان قد استدار، کہ اب جو کیلنڈر ہے وہ دوبارہ سے ریسیٹ ہو گیا ہے اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ السنۃ 12 شہرا، تو سال میں 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، اور اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے 3 اکٹھے آتے ہیں، یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ ذوالقعدہ حج سے ایک مہینہ پہلے، ذوالحجہ جس میں حج کرتے ہیں، اور محرم جو ابھی ہے، اور چوتھا جو مہینہ ہے وہ اکٹھا نہیں آتا، وہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی اولا اور شعبان، جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان۔ ٹھیک ہے جی، یہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک کوشچن یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ سر کیا ریزن ہے ان مہینوں کو حرمت کا مہینہ بنانے کے لیے، کیا ریزن کیا ہے؟ تو اس کے اندر ایک عقلی دلیل بھی ہے اور اس کے اندر ایک نقلی دلیل بھی ہے۔ نقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس مہینے کو چاہیں وہ حرمت والا مہینہ بنا سکتے ہیں، اور جس کو چاہیں نہیں بناتے۔ تو یہ ایک اس کی نقلی دلیل ہے، لیکن ایک لاجک اس کے پیچھے یہ ہے کہ دیکھیں حج جو ہے وہ کس مہینے میں ہوتا ہے؟ وہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذوالحجہ والا مہینہ بھی حرمت والا ہے، اس سے ایک پہلے والا مہینہ ذوالقعدہ وہ بھی حرمت والا ہے، اور حج کے بعد والا مہینہ جو کہ ابھی محرم چل رہا ہے یہ بھی کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو ایک لاجک یہ ہے کہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلیں، ذوالقعدہ کا مہینہ سفر کرتے کرتے ذوالحجہ میں حج کر کے محرم میں واپس وہ خیر و عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جائیں، کیونکہ ان 3 مہینوں میں قتال کرنا، ڈاکے ڈالنا، قتل کرنا یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 مہینوں کو آگے پیچھے اس لیے حرمت والا مہینہ بنایا ہے تاکہ لوگ آسانی سے سفر کر کے حج کر کے واپس جا سکیں۔ اور ایک مہینہ رجب کا ہے، وہ اس لیے بنایا ہے کہ اگر کسی کا درمیان میں عمرہ کرنے کو دل کرتا ہے سال کے درمیان میں، تو وہ رجب کے پورے مہینے میں سفر کر کے عمرہ کر کے واپس چلا جائے، تاکہ راستے جو ہیں وہ پرامن رہ سکیں۔ یہ ایک لاجک علماء نے دی۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے محرم کی امپورٹنس۔ اچھا، اب جب امپورٹنس کی بات کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہم نے نہیں کرنی اس مہینے کے اندر؟ سب سے پہلی بات ہے کہ لڑائی کرنے کی ممانعت ہے، قتال نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کوئی بھی گناہ نہیں کرنا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ جو 4 مہینے ہیں اس میں آپ نے اپنے آپ پر ظلم مت کرو، کوئی بھی گناہ کر کے، کسی کو قتل کر کے، کسی پہ ظلم کر کے، کسی قسم کی بھی معاصی نہیں کرنی، یہ اس کا اہم حکم ہے۔ دوسرا حکم محرم کے بارے میں، وہ یہاں کے روزے ہیں۔ پورے محرم کے مہینے میں روزے رکھنا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے۔ پورے محرم کے روزے، اگر ہم سے پوچھا جائے کہ رمضان کے روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں، تو وہ محرم کے روزے ہیں۔ یکم محرم سے لے کر 30 محرم تک کے جو روزے ہیں وہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں۔ اور یہاں پر حدیث بھی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، رواہ مسلم۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ حدیث اپنی کتاب صحیح مسلم میں ذکر کی ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے کس کے ہیں؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے۔ وافضل الصلاة بعد الفریضہ، اور فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز کون سی ہے؟ تو فرمایا صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے جسے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ اچھا،
محرم کے جو مہینے کی جو افضلیت ہے وہ 2 پوائنٹ سے ہے. یہاں پر میں تھوڑا سا ایک اسکیچ بنا کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ دیکھیں جو محرم کا روزہ، محرم کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو محرم کا پورا مہینہ اٹ سیلف امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، لیکن 10 محرم جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے اس کی الگ سے ایک افضلیت ہے. تو محرم کے مہینے کی 2 فضیلتیں ہیں، ایک پورے محرم کی یکم سے لے کر 30 تک کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور ایک اسپیشلی 10ویں محرم کی الگ سے ایک فضیلت ہے. وہ کیا فضیلت ہے وہ ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں. عاشورہ کہتے ہیں 10th کو. یہاں پر ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ ڈاکے ڈالنا، قتل کرنا، قتال کرنا کیا یہ باقی مہینوں میں جائز تھا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرمت والوں میں جائز نہیں ہے تو باقیوں میں جائز ہے، باقیوں میں بھی ناجائز تھا، لیکن اس مہینے میں تو زیادہ اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو نفرت ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی. سب سے پہلے عاشورہ دیکھ لیں. عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی کے لفظ عاشرہ سے نکلا ہے، اور عاشرہ جو ہے وہ 10 کو کہتے ہیں، اور اسی سے عاشورہ کسی بھی مہینے کی 10ویں تاریخ. تو لیکن یہ اب خاص ہو گیا ہے محرم کے ساتھ، یہ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ ہے. اس دن کی ایک فضیلت اور ہے، اور اس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی الگ سے تاکید فرمائی. عاشورہ کے دن کی فضیلت، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ دیکھیں یہ 10 محرم کی جو فضیلت ہے یہ پچھلی امتوں کے اندر ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام، اس کی جو اصل اوریجنل ریزن ہے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، نہ کہ کربلا کی وجہ سے. اب یہاں پر حدیث آگے میں نے کوٹ کی ہے کہ جب یہاں پر پہلے میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، وجد الیہود یصومون عاشورہ، تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود جو ہے نا وہ 10ویں محرم کے روزے رکھ رہے ہیں. فسئل عن ذلک، تو اللہ کے نبی نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فقالوا هذا اليوم الذي اظفر الله فيه موسى وبني اسرائیل على فرعون، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ کو فرعون پر فرعون کو غرق کیا تھا، اور ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا. وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، تو ہم اس مہینے کی تعظیم، اس دن کی تعظیم کے لیے اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کی یہ بات سنی تو فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، کہ اچھا یہ بات ہے، پھر تو ہم زیادہ اس بات کے اہل ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں، کیونکہ موسیٰ ہمارے بھائی تھے تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے. ثم امر بصومه، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم فرما دیا. اب یہ جو محرم کا جو روزہ ہے، عاشورہ کا جو روزہ ہے، یہ گریجولی چینج ہوتا رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں. وہ کل 4 شکلیں بن سکتی ہیں. پہلی شکل کیا ہے؟ پہلی صورت ففی الصحیحین، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے، کانت عاشورہ یوما تصومہ قریش فی الجاہلیہ، کہ 10 محرم کو جاہلیت کے اندر، اسلام سے پہلے قریش والے 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اسلام سے پہلے قریش 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. فلما قدم المدینہ، پھر جب مدینہ آئے، صامہ وامر الناس بصیامہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو اس روزے کا حکم دیا. فلما نزلت فریضۃ شہر رمضان، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے 2 ہجری میں،
कान रमज़ान हुवा अल्लज़ी यसूमुहु फ़तरक सौम आशूरा। जब 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के रोज़े को कैंसल कर दिया, उसकी फ़र्ज़ियत को कैंसल कर दिया। तो पहली सूरत ये बनती है कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले मुसलमानों पर आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था, वो वाजिब था, सब रखते थे। लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा उसकी वाजिबियत ख़त्म कर दी और फ़रमाया जो चाहता है रख ले और जिसने नहीं रखना वो ना रखे। अब उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन सुन लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रोज़ा रखते थे और लोगों को रोज़ा का हुक्म नहीं देते थे मक्का के अंदर। जब मदीना इस्लाम आया फिर हुक्म दिया। तो 2 सही किताबों में आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि आशूरा एक ऐसा दिन था जिसमें कुरैश क़ब्ल अज़ जाहिलियत में रोज़ा रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से तशरीफ़ लाए तो रोज़ा रखा। जब रमज़ान का रोज़ा आया तो आपने आशूरा का रोज़ा छोड़ दिया, चाहे तो रोज़ा रखे और चाहे तो इफ्तार करे। और बुखारी की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहे रोज़ा रखे, जो चाहे इफ्तार कर ले। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और अहले किताब को देखा कि वो भी रोज़ा रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फिर से दोबारा उसकी ताज़ीम की, तौक़ीर की और आपने खुद भी रोज़ा रखा, लोगों को भी रोज़े का हुक्म दिया और इस कदर हुक्म दिया कि लोग अपने बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे। तीसरी सूरत-ए-हाल अ, वो ही है। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ कि जो आशूरा का रोज़ा है, उसकी 4 सूरतें बनती हैं। पहली सूरत ये बनती है कि वो इस्लाम से पहले था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखते थे। उसके बाद जब इस्लाम आया, तो आशूरा का वही रोज़ा फ़र्ज़ हो गया, अब हर एक को रखना है। तीसरी सूरत-ए-हाल क्या बनी कि जब रमज़ान के रोज़े आ गए, तो वो मुहर्रम का जो रोज़ा था 10 मुहर्रम का, वो फ़र्ज़ से निकल कर सुन्नत में चला गया। तो अब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं और आशूरा का रोज़ा जिसने रखना है रख ले, जिसने नहीं रखना वो ना रखे। उसके बाद आखिरी जो सूरत-ए-हाल बनती है, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ पहले जो है ना वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे बस। लेकिन जब देखा कि यहूद भी रोज़ा रखते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले साल हम 10 के साथ 9 तारीख का रोज़ा भी रखेंगे, ताकि यहूद की मुखालफत आ जाए। ताकि यहूद ये ना समझें कि नबी जो हैं, इनके जो नबी हैं वो हमारी ही नकल कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी अय्याम में ये अज़म किया था कि वो आइंदा से नेक्स्ट ईयर से सिर्फ़ 10 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखेंगे, बल्कि यहूद की मुखालफत करते हुए 9 मुहर्रम का रोज़ा भी साथ रखेंगे। लेकिन अगले साल आने से पहले-पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। तो आपने वो रोज़ा नहीं रखा लेकिन उसका इरादा फरमाया था। अच्छा जी। अ, मीटिंग आईडी और पासवर्ड अच्छा है। 1 मिनट में देता हूँ 1 मिनट। जी, ये जो मीटिंग का आईडी है ना वो मैंने भेज दिया है और उसका वो जो है क्या नाम है इसका पासकोड है वो 000 है, 4 दफ़ा 0 है। अच्छा जी, बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं। तो यहाँ पर हदीस है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि यहाँ से यक़ूलु हाँ, कि यहाँ पर फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इज़ा कानल आमुल मुक़बिल जब अगला साल आएगा इंशाअल्लाह सुमनल यौम तासे तो हम 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखेंगे। क़ाल फ़लम यअति अल आमुल मुक़बिल कि अगला साल जब आया हत्ता तुवफ़िय रसूलुल्लाह
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جو ہے وہ انتقال ہو چکا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے 10 محرم کا روزہ بھی رکھنا ہے، اور اس سے پہلے 9 کا رکھنا ہے، اور اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے تو 11 محرم کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب 2 روزے رکھنے ہیں، لیکن جو عاشورہ کے روزے کی جو فضیلت ہے جو ابھی آگے آگے آ رہی ہے، وہ صرف 10 محرم کے روزے رکھنے سے ہی ملے گی۔ 9 اور یا 11، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا جو روزہ ہے اس میں جو ہے نا روزہ رکھنے کی فضیلت وہ نہیں ملے گی جو عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ ہاں، لیکن اس کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہوگی، وہ یہود کی مخالفت کرنے کی جو ہے نا ثواب ملے گا۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ فضیلت کیا ہے، عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ، اور اس کے بعد وہ بھی ہے کہ اس سے پچھلے 1 سال کے جو روزے ہیں نا معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جو حدیث ہے وہ غلط کوٹ کی گئی ہے، لیکن فضیلت وہی ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے پچھلے 1 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، اس سے آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر ساتھ میں 9 تاریخ کو یا 11 کو روزہ رکھتے ہیں تو اس روزہ رکھنے سے آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے یہود کی مخالفت کی ہے۔ آپ نے یہود کی مخالفت کی ہے۔ اور ایک مزے کی بات اور بتاؤں، اگر آپ لوگوں کے ملک میں 10 محرم منگل کو بن رہا ہے، جیسا کہ سعودی عرب میں یا گلف کنٹریز میں، اور وہ کنٹریز جو سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں ان کے ہاں اگلے منگل کو 10 محرم کا روزہ بنتا ہے، تو اگر وہ ایک دن پہلے یعنی سوموار کا روزہ بھی رکھ لیں تو ایک اور فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا کہ جمعرات کا اور پیر کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیر کا اور سوموار اور اس کا جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ لوگوں کے ممالک میں اگلے ٹیوزڈے کو منگل کو 10 محرم بن رہا ہے تو آپ کوشش کر کے ایک روزہ پہلے بھی رکھ لیں 9 کا۔ ایک تو آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، دوسرا یہود کی مخالفت کرنے کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ ایک بات اور سن لیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اب یہود کے مخالفت کرنے کی جو ریزن تھی کہ وہ روزہ رکھتے تھے صرف 10 کا، تو مسلمان 10 کا بھی رکھیں، یہ 9 کا بھی رکھیں اور 11 کا بھی رکھیں، وہ ختم ہو چکی ہے۔ کہ یہود کے بارے میں آتا ہے کہ اب وہ اپنے دین پر اس طرح سے نہیں ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اگر کسی نے صرف 10 کا بھی روزہ رکھ لیا، 9 کا یا 11 کا نہیں رکھا تو پھر بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، پھر بھی اس کو وہ ثواب مل جائے گا جس سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ریکمینڈڈ، زیادہ افضل، زیادہ بہتر یہی ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، اور اگر 2 روزے نہیں رکھ سکتا تو 10 محرم کا روزہ تو لازمی رکھا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، اب اس کے بعد یہ کچھ فضائل تھے جو کہ محرم کے مہینے کے بارے میں ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو عاشورہ کا دن ہے، محرم کا دن ہے، اس کو لے کر ہماری سوسائٹی میں 2 طرح کے بلکہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلا گروہ یہودیوں سے ملتا جلتا ہے، وہ عاشورہ کو جشن مناتے ہیں، خوشی کا موسم سمجھتے ہیں، اور وہ بالوں کو رنگ لگانا، سرما لگانا، گھر والوں کے اخراجات کو بڑھا دینا، کھانا پکانا، بانٹنا، تقسیم کرنا، مطلب وہ خوشی مناتے ہیں۔ یہ بھی بالکل گمراہ فرقہ ہے، یہ بھی ایک ایکسٹریم کے اوپر ہے۔ اور اس سے دوسرا گروہ جو کہ بالکل اس کے اینٹی ہے، وہ اس کو سوگ سمجھتا ہے، ماتم سمجھتا ہے، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے وہ زمانہ جاہلیت کی باتوں میں اتر آتا ہے، جیسے نوحہ کرنا، ماتم کرنا، گریبان پھاڑنا، اور شمشیر زنی کرنا، اور رونے دھونے والے شعر پڑھنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دونوں ہی فرقے جو ہیں وہ بالکل ایکسٹریم پر ہیں۔ ان کے درمیان میں اہل سنت والجماعت والے ہیں، وہ لوگ جو نبی کی اور ان کے صحابہ کی سنت پر چلتے ہیں، وہ صرف اور صرف اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بہت غمناک،
ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی، ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ اس طرح کا حادثہ کبھی بھی نہیں واقعہ ہوا کہ کسی نبی کی آل اولاد کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا ہو۔ لیکن ہم اس میں افسوس ہے، لیکن افسوس کرتے کرتے ہم اپنی شریعت کو بھی نہیں بھولیں کہ ہم شریعت نے افسوس کرتے وقت ہم ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن ایکسٹریم پہ نہیں جاتے، صرف 10 محرم کا جو ہے نا وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت درمیان میں ہے، اور ایک اسٹریم پر خوشی منانے والے لوگ ہیں، اور ایک ایکسٹریم پر افسوس کرنے والے لوگ ہیں۔ اسلام ان دونوں فرقوں سے بری ہے۔ تو اہل علم نے فرمایا ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ کے علاوہ کوئی عبادت ثابت نہیں، نہ کوئی خاص قسم کے نوافل، نہ کوئی خاص کھانا بنا کر بانٹنا، نہ کوئی ماتم کرنا، کوئی بھی عبادت جو ہے نا وہ احادیث میں ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے، 1 سال پہلے ہمارا دین مکمل ہو گیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا نبی جی آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، جتنی بھی عبادات آنی تھیں، جتنے بھی احکامات آنے تھے وہ آ چکے ہیں، اب دین مکمل ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد جا کے کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے، تو جتنی بھی وہ چیزیں ہیں، رسم و رواج ہیں، اسلام ان سے بری ہیں۔ تو اہل علم نے فرمایا ہے کہ عاشورہ کے متعلق صرف ایک ہی عبادت ہے، وہ ہے روزہ۔ نہ ہی رات کی کوئی ایسی نماز ہے جس طرح کوئی خاص ٹائل پر، نہ ہی کوئی کھانا بانٹنا وغیرہ وغیرہ کی کوئی بھی دلیل سے ثابت نہیں۔ یہ تو تھا محرم کے بارے میں۔ جی، اب کسی کا کوئی کوشچن ہے محرم کے مہینے کے بارے میں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم 5-10 منٹ کے بعد جو کربلا کا واقعہ ہے وہ جلدی سے اس کو جو ہے نا اسٹڈی کر لیں گے۔ تو صرف 5-6 منٹ ہیں، کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے تو لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، کسی نے بول کر پوچھنا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، جیسے بھی پوچھنا ہے جلدی سے۔ عاشورہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھتے تھے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، تو اس کے شکر میں روزہ رکھتے تھے۔ ماتم وغیرہ دیکھنا بھی گناہ ہے، ظاہری بات ہے، جو ماتم کرنا گناہ ہے، اور گناہ کو دیکھنا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ جی، آسیہ فیضان میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں۔ ہاں، روزے کی جہاں بات ہے، روزے کی جو بات ہے، اصل ریکمینڈڈ چیز یہی ہے کہ 10 کا روزہ رکھا جائے اور اس کے ساتھ 9 کا روزہ ملایا جائے، یا اس کے ساتھ 11 کا روزہ ملایا جائے، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اصل روزہ 10 کا ہی ہے، 9 کا یا جو 11 کا روزہ رکھتے ہیں ہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو لے کے روزہ رکھتے ہیں کہ یہود کی مخالفت ہو جائے کہ اچھا، 9 10 11 تینوں کو رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں وہ میں نے بات کہی کہ پورے محرم میں روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، تو پورے محرم میں روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک تو فضیلت پورے مہینے کی ہے، اور ایک 10ویں روزے کی مہینے 10ویں محرم کی فضیلت الگ سے ہے۔ تو اگر آپ پورے مہینے نہیں روزے رکھ سکتے، یا زیادہ دن روزے نہیں رکھ سکتے، تو کم سے کم 10 کا روزہ لازمی رکھ لیں۔ اچھا جی، جی جو حرمت والے مہینے ہیں، ویسے تو گناہوں سے پورا سال بچنا چاہیے، لیکن جو حرمت کے مہینے میں ہیں ان میں خاص اہتمام سے بچنا چاہیے، اور نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے۔ حرمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں گناہ سے مطلب گناہ نہیں کرنا، بلکہ نیکیاں زیادہ کرنی، اس میں روزہ رکھیں، اس میں آپ کو اجر جو ہے وہ ڈبل ملے گا۔ دیکھیں یہ کوئی حدیث یاد، دیکھیں حدیث کی بات کر رہی ہیں، میں نے آپ کو قرآن کی آیت بتائی نا، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔
कुरान पाक में है कि इन महीनों में आप अपने आप पर ज़ुल्म मत करो। तो इससे उलमा ने यही मुराद लिया है कि ज़्यादा मुहतात रहो। वैसे तो ज़ुल्म पूरा साल नहीं करना, लेकिन इन महीनों में ख़ास तौर पर ज़ुल्म नहीं करना, ना अपने ऊपर ना दूसरों के ऊपर। ब्लैक ड्रेस के बारे में, देखें ब्लैक ड्रेस जो है उसमें कोई कबाहत नहीं है, आप पहन सकते हैं। पूरा साल पहन सकते हैं। नोहा सुन सकते हैं? जी नहीं, नोहा सुनने में एहतियात करें, म्यूज़िक है सारा। म्यूज़िक भी है और उसमें जो अशार होते हैं वो कुफ़रिया होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो कि मुनासिब उनके अल्फ़ाज़ नहीं है, तो उसके सुनने से परहेज़ करनी चाहिए। मुहर्रम के दिन, आशूरा के दिन जो है ऑथेंटिक बात यही है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निजात दी थी। वो जुमे का दिन है जिसमें बाकी सारे वाक़यात हुई थी। मक्की दौर में इसलिए हज नहीं किया कि हज फ़र्ज़ ही नहीं हुआ था। हज फ़र्ज़ ही 8 में हुआ था। 8 हिजरी को, 8वें साल में। जी, चलिए जी, अब थोड़ा करबला का वाक़या पढ़ लेते हैं। बुक से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो